बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मत से कब्र में मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक पूछे जाने का बयान। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदे को जब उसकी कब्र में रखा जाता है और उसके साथी लौटते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज़ें सुन रहा होता है। तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसे बिठाकर कहते हैं, तू इस शख्स यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दुनिया में क्या कहा करता था? अगर मोमिन हो तो कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उससे कहा जाएगा, अगर तू ईमान ना लाता तो जहन्नम में तेरा ठिकाना होता। जहन्नम में अपने उस ठिकाने की तरफ देखकर अल्लाह ताला ने तुझे नेक आमाल के सबब उसके बदले जन्नत में ठिकाना दे दिया है। बस वो दोनों को देखता होगा, और अगर मुनाफिक या काफिर हो तो उससे पूछा जाएगा, तू इस शख्स यानी सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक दुनिया में क्या कहा करता था? वो कहता कि मुझे तो मालूम नहीं, मैं वही कहता था जो लोग कहते थे। उससे कहा जाएगा, तूने ये ना जाना और ना पढ़ा, इसे लोहे के गुर्जे से मारा जाएगा। तो वो शिद्दत तकलीफ से चीखता चिल्लाता है, जिसे सिवाय जिन्नात और इंसानों के सब करीब वाले सुनते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाए कायनात फरमाते हैं, दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज़्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि सूरज ग्रहण के रोज़ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कसूफ से फारिग हुए तो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की। फिर फरमाया, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैंने अपनी इस जगह पर ना देख लिया हो, यहाँ तक कि जन्नत और दोज़ख भी। और मुझ पर वही की गई है कि कब्रों में तुम्हारा इम्तिहान होगा, दज्जाल के फितने जितनी आजमाइश या उसके करीब तर कोई शय। रावी कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं हज़रत अस्मा ने इनमें से कौन सी बात फरमाई। फिर कहते हैं, तुम में से हर एक के पास फरिश्ता आएगा, उससे कहा जाएगा कि उस शख्स यानी इस शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तू क्या जानता है? जो ईमान वाला या यकीन वाला होगा वो कहेगा कि ये अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे पास निशानियाँ और हिदायत के साथ तशरीफ़ लाए। हमने उनकी बात मानी, इन पर ईमान लाए और इनकी पैरवी की। इससे कहा जाएगा, आराम से सो जा, हमें मालूम था कि तू ईमान वाला है। अगर वो मुनाफिक या शक करने वाला होगा तो कहेगा, मुझे नहीं मालूम, मैं लोगों को जो कुछ कहते हुए सुनता था वही कह देता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलाए कायनात फरमाते हैं, जिस दुनिया में तुम्हें हमेशा नहीं रहना, इससे वो चीज़ें ले लो जो तुम्हारे लिए हमेशा बाकी रहने वाली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैयत को तुम में से किसी एक को कब्र में दाखिल किया जाता है तो उसके पास सियाह रंग के नीलगो आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकिर और दूसरे का नाम नकीर है। वो दोनों इस मैयत से पूछते हैं, इस अजीम हस्ती रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? वो शख्स वही बात कहता है जो दुनिया में कहा करता था कि वो अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके खास बंदे और रसूल हैं। वो कहते हैं, हमें मालूम था कि तू यही कहेगा। फिर उसकी कब्र को लंबाई व चौड़ाई में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है और नूर से भर दिया जाता है। फिर उसे कहा जाता है, आराम से सो जा। वो कहता है, मैं वापस जाकर घर वालों को बताऊं? वो कहते हैं, नहीं, दुल्हन की तरह सो जा, यानी नई नवेली दुल्हन की तरह, जिसे घर वालों में से जो उसे महबूब तरीन होता है वही उठाता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला रोज़े महशर उसे उसकी ख्वाबगाह से उठाएगा। और अगर वो शख्स मुनाफिक हो तो सवाल के नतीजे में तो कहेगा, मैंने ऐसा ही कहा जैसा मैं लोगों को कहते हुए सुना, मैं नहीं जानता। बस वो दोनों फरिश्ते कहेंगे कि हम जानते थे कि तू ऐसा ही कहोगे। बस ज़मीन से कहा जाएगा, इस पर मिल जा। बस वो इस पर
اکٹھے ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ وہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اپنا حق لینے میں تاخیر کر دینا عیب نہیں ہے، یعنی دیر کر دینا، دوسرے کے حق پہ قبضہ کر لینا یہ عیب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر کا امتحان میرے ہی بارے میں ہوگا اور قبر میں تم سے میرے ہی متعلق پوچھا جائے گا، بس اگر کوئی نیک آدمی ہوگا تو اسے بغیر کسی ڈر اور خوف کے اس کی قبر میں بٹھایا جائے گا، پھر اسے کہا جائے گا تو کس ملت سے تھا؟ تو وہ کہے گا دین اسلام پر۔ پھر اس سے کہا جائے گا یہ شخص کون ہے؟ پس وہ کہے گا یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر مابعوث ہوئے، پس ہم نے ان کی تصدیق کی۔ پس اس سے کہا جائے گا کیا تو نے اللہ کو دیکھ رکھا ہے؟ تو وہ کہے گا کوئی شخص اللہ کو نہیں دیکھ سکتا۔ پس جہنم کی طرف سے اس کی قبر میں سوراخ کر دیا جائے گا، پس وہ اس کی طرف دیکھے گا، اس کا باز اس کے باز کو تباہ کر رہا ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا اس کی طرف دیکھ جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف سے اس کی قبر میں ایک سوراخ کر دیا جائے گا تو وہ اس کی رونق و جمال کی طرف دیکھے گا، پس اس سے کہا جائے گا یہ ہے تیرا جنت میں ٹھکانہ۔ اور پھر اسے کہا جائے گا تو یقین پر زندہ رہا، اسی پر مرا اور اسی پر تجھے اگر اللہ نے چاہا تو زندہ کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، اس امت کے لوگوں کی قبر میں آزمائش ہوگی، بس جب انسان دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس کے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے اسے وہ بٹھاتا ہے اور کہتا ہے اس ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ پس اگر وہ مومن ہو تو کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور افضل ترین رسول ہیں۔ پس وہ فرشتہ اسے کہتا ہے تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور کہتا ہے تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا اگر تو نے اپنے رب کے ساتھ کفر کرتا، لیکن تو ایمان لایا، پس تیرا یہ جنت ٹھکانہ ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھولا جاتا ہے، پس وہ شخص فرحت و خوشی کے مارے بے اختیار ہو کر اس دروازے کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے ٹھہر جا، اور اس کے لیے اس کی قبر میں وہی وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک طویل روایت میں بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جسے میں نے نہ دیکھا ہو، لیکن یہ کہ اب میں اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں، اور تحقیق مجھے تمہیں اپنی قبروں میں فتنہ میں مبتلا ہوتے دکھایا گیا ہے۔ تم میں سے کسی سے سوال کیا جائے گا تو دنیا میں اس ہستی یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور تو دنیا میں کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ پھر اگر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، میں نے جس طرح لوگوں کو ان کے بارے میں کہتے سنا میں نے بھی اسی طرح کہہ دیا، اور جو کچھ انہیں کرتے ہوئے دیکھا اسی طرح کر دیا، تو اس سے کہا جائے گا ہاں تو شک پر زندہ رہا اور اسی پر مرا، بس اب یہ رہا تیرا آگ کا ٹھکانہ۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اس سے کہا جائے گا کہ تو یقین پر زندہ رہا اور اسی پر مرا، تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جو پوچھتا ہے تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا؟ پس اللہ تعالیٰ اسے ہدایت فرماتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو اس عظیم ہستی یعنی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پس اس کے سوا اس سے کسی اور شے کے متعلق نہیں پوچھا جاتا، اور اسی روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو تاکہ میں اپنے گھر والوں کو بشارت دوں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہیں رہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہاتھ اور زبان سے برائی کو روکتے رہو اور جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے گئے اور قبر کے قریب جا کر رک گئے جب تک وہ دفن نہیں کر دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہم بھی یوں خاموش ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو کریدنے لگے اور سر مبارک کو اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر جاتے ہیں یعنی اس کے ساتھی۔ اس وقت اس سے پوچھا جاتا ہے اے انسان تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ دونوں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہستی کون ہے جو تمہاری طرف مابعوث کی گئی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دونوں پوچھتے ہیں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی لہٰذا ان پر ایمان لایا اور ان کی تصدیق کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس آسمان سے ایک پکارنے والے کو آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت میں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ پس آسمان سے ایک پکارنے والے کی آواز آتی ہے میرے بندے تو نے سچ کہا، لہٰذا جنت میں اس کا بستر لگا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، پس اس کے ذریعے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے اور تا حد نظر اس کی قبر فراخ کر دی جاتی ہے یعنی پھیلا دی جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کی ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔